बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज के सबक की इबारत है व शुरूतुहु बयानु जिन्सिही कबुर्रिन औ शईरिन व नौइही कसक़िय्यतिन औ बक़सिय्यतिन अय हिंततुन सक़िय्यतुन अय अल्लती तुस्क़ा मंसूबतुन इला सक़ी वल बक़सिय्यतु अल्लती ला तुस्क़ा मंसूबतुन इला बक़सी व हुवा अल-अर्दु अल्लती तुस्क़ा बिमाइ अस्समाई सुम्मियत बिज़ालिका लिअन्नहा मख़बूसतुल हज़्ज़ि मिनल माई व सिफ़तिही कजय्यिदिन औ रदीइन व क़द्रिही मालूमन नहव कज़ा कैलन ला यनक़बिज़ु व ला यनबसितु फला युजअलु ज़ंबीलु कैलन औ वज़नन व अजलिही मालूमन। हाज़ा इंदना व अम्मा इंद शाफ़िई रहिमहुल्लाह यजूज़ु अस्सलमु फ़िल हाली व अक़ल्लुहु शहरुन फ़िल असह्हि इन्नमा क़ाल फ़िल असह्हि लिअन्नहु क़द क़ील अक़ल्लुहु सलासतु अय्यामिन व क़ील अक्सरु मिन निस्फ़ि यौमिन व क़द्रि रअसिल माली फ़िल कैली वल वज़नी वल अददी फ़इन्नल अक़्द फ़ीहा यतअल्लक़ु बिल मिक़दारि फ़ला बुद्द मिन बयानि मिक़दारिही व हाज़ा इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह व इंदहुमा इज़ा कान रअसुल माली मुअय्यनन ला यहताजु इला बयानि मिक़दारिही लिअन्नल मक़सूद यहसुलु बिल इशारति कमा फ़ी अस्समनि वल उजरति व लिअबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह अन्नहु रुब्बमा यकूनु बअदु रअसिल माली ज़ुयूफ़न व ला युस्तबदलु फ़िल मजलिसि फलौ लम यअलम क़दरहु ला यदरी कम बक़िय व रुब्बमा ला यक़दिरु अला तहसीलिल मुस्लमि फ़ीहि फ़यहताजु इला रद्दि रअसिल माली फ़यजिबु अन यकून मालूमन बिख़िलाफ़ि मा इज़ा कान रअसुल माली सौबन मुअय्यनन फ़इन्नल अक़्द ला यतअल्लक़ु बिमिक़दारिही फ़ला यजिबु बयानु क़द्रि रअसिल माली। ثم فرع على هذه المسألة مسألتين فقال فلم يجز في جنسين بلا بيان رأس مال كل واحد منهما ولا بنقدين بلا بيان حصة كل منهما من المسلم فيه ومكان إيفاء مسلم فيه إن كان لحمله مؤونة ومثله الثمن والأجرة والقسمة أي إذا كان المسلم فيه شيئا لحمله مؤونة يجب بيان مكان إيفائه عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يوفيه في مكان العقد وعلى هذا الخلاف الثمن والأجرة إذا كان لحملها مؤونة والقسمة أي إذا اقتسم الدار وجعل مع نصيب أحدهما شيئا لحمله مؤونة وما لا حمل له يوفيه حيث شاء هو الأصح وفي رواية الجامع الصغير يوفيه في مكان العقد. ثم لما فرغ من بيان شروط صحة السلم ذكر شرط بقائه فقال وقبض رأس المال قبل الافتراض شرط بقائه فلو أسلم 100 نقدا و100 دينا على المسلم إليه في كر بر بطل السلم في حصة الدين فقط لا يشيع الفساد لأن العقد صحيح وهذا الشرط شرط البقاء فيكون ضعيفا. ثم من تفاريع قبض رأس المال أن السلم لا يجوز مع خيار الشرط وخيار الرؤية لأنهما يمنعان تمام التسليم بخلاف خيار العيب فإنه لا يمنع تمامه فلو أسقط خيار الشرط قبل الافتراط صح خلافا لزفر رحمه الله। चूँकि मसाइल आसान है तो इसलिए इबारत ज़्यादा मकदार में पढ़ी गई है। तो इससे कबल तो हम बेसलम के उन चीज़ों का बयान पढ़ रहे थे जिनमें सलम हो सकती है और जिन चीज़ों में सलम नहीं हो सकती। आज की इस वीडियो में हम दो किस्म की शराइत बेसलम की पढ़ेंगे, एक बेसलम के वजूद के लिए शराइत और दूसरा बेसलम के बका के लिए शराइत। जो उसके वजूद के लिए शराइत हैं वो कवी हैं और जो उसके बका के लिए शराइत हैं वो ज़ईफ़ हैं। इबारत पढ़ के इन दोनों में फ़र्क भी जानते हैं और इनकी जो शराइत हैं उसको भी देखते हैं। व शुरूतुहु ऐ शुरूतुस्सलमी बयानु जिन्सिही जिन्स का बयान करना कबुर्रिन औ शईरिन जिसकी मिसाल दी कि वो कहे कि मुझे गंदम चाहिए या कहे कि मुझे गेहूँ चाहिए। व नौइही उसकी नौ को भी बयान करे कसक़िय्यतिन औ बक़सिय्यतिन कि सक़िया गंदम चाहिए या बक्सिया गंदम चाहिए। सक़िया कहते हैं ऐसी ज़मीन की पैदावार जिसको नहरी पानी लगाया गया हो, ट्यूबवेल वगैरह का, यानी बारिश के अलावा दीगर पानी भी लगाए गए हों। और बक्सिया कहते हैं ऐसी ज़मीन की पैदावार जिसको सिर्फ आसमानी पानी पर, बारानी पानी पर उगाया गया है।
سقیہ اور بخسیہ کی آگے وضاحت دیکھیے، کہتے ہیں سقیہ ای حنطۃ سقیۃ، سقیہ حنطہ ای التی تسقى جس کو پانی دیا جاتا ہے، منسوبۃ الی السقی پلانے کی طرف اس کی نسبت ہے، والبخسیۃ التی لا تسقى اور بخسیہ کہتے ہیں ایسی زمین کی پیداوار جس کو پلایا نہیں گیا، منسوبۃ الی البخس اس کی جو نسبت کی گئی ہے وہ بخس کی طرف کی گئی ہے، اور بخس کہتے ہیں کم مقدار کو، وَهُوَ الْأَرْضُ الَّتِي تُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ ایسی زمین کو بخسیہ کہا جاتا ہے جس کو آسمانی پانی ہی لگتا ہے، یعنی بارانی پانی سے اس کی کھیتی اگتی ہے، سمیت بِذَلِكَ اس زمین کو بخسیہ اس لیے کہا گیا لِأَنَّهَا مَخْبُوسَةُ الْحَظِّ مِنَ الْمَاءِ کہ پانی سے اس کا جو حصہ ہے وہ بہت کم ہے، بارش ہو گئی تو یہ سیراب ہوگی، بارش نہ ہوئی تو یہ سیراب نہیں ہوگی۔ سقیہ وہ ٹیوب ویل وغیرہ سے پانی لگانا، نہری پانی لگانا، دریائی پانی لگانا اور بہت سارے یعنی اسباب ہیں، ان کے ذریعے ان کو جب پانی دیا جاتا ہے زمینوں کو تو زمین زیادہ سیراب ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کی جنس بیان کرے، یعنی مسلم فی کی اس کی نوع بیان کرے، تیسری چیز وصفتی ہی اس کا وصف بھی بیان کرے، اس کوالٹی کی چیز چاہیے، کجیدن اور ردیئن اعلیٰ عمدہ کوالٹی کی یا کم اور گھٹیا کوالٹی کی۔ چوتھی چیز وقدرہ معلوما مقدار بھی معلوم ہو کتنی، لیکن مقدار معلوم ہونے میں کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا، مثال کے طور پر کذا کیلن اتنے کیل اس برتن کے یا اتنے سا جو بھی ناپنے کا پیمانہ ہوگا اس کا کہا جائے، لیکن ایسا پیمانہ ہونا چاہیے لا ينقبض ولا ينبسط جو تنگ نہ ہوتا ہو کھلا نہ ہوتا ہو، یعنی مثال کے طور پر ربڑ ہلکی ربڑ کا آپ برتن رکھتے ہیں تو وہ منقبض منبسط ہوتا ہے، ایسے ہی شابر ہے آپ اس میں اگر کوئی چیز گھسیڑتے ہیں تو وہ زیادہ تھوڑی ہوتی ہے، تو اس لیے ایسا پیمانہ ہونا چاہیے جس میں کمی اور اضافہ نہ ہوتا ہو، اس میں انقباض انبساط نہ ہوتا ہو۔ فلا یجعل الزنبیل کیلا کہہ رہے ہیں اسی لیے زنبیل کو پیمانہ نہیں بنا سکتے، سکڑتا کشادہ ہوتا ہے، او وزنن یا پھر وزن بیان کرے یعنی کیلن ذکر کرے یا وزنن ذکر کرے، اور ایسے ہی عددن بھی ہو سکتا ہے۔ اور پانچویں چیز واجلہ معلوماً اس کی مدت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کب دوں گا، جنس معلوم ہو، نوع معلوم ہو، وصف معلوم ہو، قدر مقدار معلوم ہو، اور مقدار میں وزن اور کیل آ جائیں گے، اور مدت معلوم ہونی چاہیے۔ هذا عندنا یہ ہمارے نزدیک شرط ہے مدت والی، اما عند الشافعی رحمہ اللہ یجوز السلم فی الحال، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حالاً بھی بے سلم کی جا سکتی ہے، یعنی مدت نہ بھی رکھی جائے پھر بھی بے سلم درست ہے۔ ہمارا استدلال وہ لفظ سلم بھی ہے، لفظ سلف بھی ہے، اور جو اس کا فائدے ہیں، اس کی مصلحت ہے، وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو اس کے اندر مدت کا ہونا ہی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ وَأَقَلُّهُ شَهْرٌ فِي الْأَصَحِّ کم سے کم جو مدت بے سلم کی رکھی جائے گی وہ 1 مہینہ ہونی چاہیے، 1 مہینہ سے کم وقت میں بے سلم نہیں کی جائے گی۔ انما قال فی الاصح یہ جو الاصح کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اور روایات بھی ہیں، کون سی روایات ہیں؟ قد قیل اقلہ 3 ایام ایک قول یہ ہے کہ 3 دن بھی کافی ہے، وقیل اکثر من نصف یوم ایک روایت یہ ہے کہ کم سے کم مقدار آدھے دن سے زائد ہونی چاہیے، لیکن اصح قول یہی ہے کہ 1 مہینہ کم سے کم بے سلم کے اندر مدت رکھنی ضروری ہے۔ یہ تو مسلم فی سے متعلق بات تھی، اب آتے ہیں رأس المال کی طرف، فرماتے ہیں وقدر رأس المال اور رأس المال کی مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے، فی الکیلی والوزنی والعددی اگر آپ کیلن وزنن یا عددن جو چیزیں گنی جاتی ہیں، ناپی جاتی ہیں، تولی جاتی ہیں ان کو رأس المال بنا رہے ہیں تو اس صورت کے اندر اس کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ مقدار کیلی وزنی اور عددی چیزوں کے اندر مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے، فإن العقد فيها يتعلق بالمقدار چونکہ کیلی وزنی عددی چیزوں کے اندر مقدار کے ساتھ عقد کا تعلق ہوتا ہے، کتنی مقدار آپ اس کو دے رہے ہیں، 10 من گندم آپ کو دوں گا، 50 من گندم آپ کو دوں گا، یا میں آپ کو فلاں کمپنی کی 50 گاڑیاں دوں گا، فلاں ماڈل، باقی ساری تفصیلات پلیٹ فارم ہوں گی وہ چیزیں بیان کرنا، فلا بد من بیان مقدار کا بیان کرنا ضروری ہے۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شرط ہے، وعندہما صاحبین کے نزدیک اذا كان راس المال معینا لا يحتاج الى بیان مقدارہ فرماتے ہیں کہ راس المال معین کر دے، چاہے عددی ہے، وزنی ہے، مکیلی ہے، بس طے کر دے کہ یہ چیز ہے بھائی اس کے بدلے میں آپ سے خریدتا ہوں، لا يحتاج الى بیان مقدارہ مقدار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لأن المقصود يحصل بالاشارہ اشارے سے ہی مقصود حاصل ہو جاتا ہے،
یا یہ جو آپ کے سامنے چاولوں کی بوریاں ہیں اور سمپل وغیرہ اس کو دکھا دیا، یہ میں آپ کو دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں مجھے فلاں چیز فلاں وقت میں آپ دے دیں گے، فرماتے ہیں بس اشارہ کرنا کافی ہے۔ کما فی الثمن والاجرتی، جیسے کوئی شخص کہتا ہے یہ جو میرے ہاتھ پہ جتنے روپے ہیں ان روپے کے بدلے میں آپ سے فلاں چیز خریدتا ہوں، اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو درست ہے۔ فرماتے ہیں ایسے یہاں پر بھی درست ہونا چاہیے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ ربما یکون بعض راس المال ضیوفا، دو باتیں یہاں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ ممکن ہے راس المال کا کچھ حصہ کھوٹا ہو، اب اگر کچھ حصہ کھوٹا ہے تو اس کا مجلس کے اندر تبادلہ ضروری ہے۔ ولا يستبدل في المجلس، اور اگر یہ صرف اشارے پر اکتفا کرے تو مجلس میں یہ اس کو تبدیل نہیں کر پائے گا، تو پھر مجلس کے بعد اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ فلو لم يعلم قدره لا يدري كم بقي، تو جب اس کو مقدار معلوم نہیں تو اس کو پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے پاس راس المال کتنا ہے، تو بالاشارہ مکمل علم اس کو حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے اسی موقع پر راس المال کو چھاڑنا، اس کی مقدار کو بیان کرنا ضروری ہے۔ دوسری دلیل دیکھیے، وربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه، بعض اوقات مسلم فی حوالے کرنے سے وہ شخص عاجز آ جاتا ہے، نہیں دے سکتا وقت پر وہ مسلم فی، اب لازمی بات ہے اس نے راس المال واپس کرنا ہے، فيحتاج الى رد راس المال، اب اس نے راس المال واپس کرنا ہے، فیجب ان یکون معلوما، تو اس کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے کتنا راس المال لیا اور استعمال کر لیا ہے تو اب وہ راس المال کیسے واپس کرے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ راس المال کی مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ اس بات کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ جب آپ نے اشارہ کر کے کہہ دیا کہ یہ جو ڈھیری ہے اس کے بدلے میں آپ سے گھوڑا خریدتا ہوں، آپ نے فلاں تاریخ کو مجھے گھوڑا دینا ہے، جو مسلم الیہ ہے اس نے یہ ڈھیری لے لی اور استعمال کر رہا ہے، بعد میں جب وقت آیا تو اس وقت یہ گھوڑا اس کو نہیں دے سکا، اس کو راس المال واپس کرے گا، راس المال کی مقدار تو اس کو معلوم نہیں، تو اس لیے پھر پریشانی ہوگی، مشکل ہوگی، معلوم ہونا ضروری ہے۔ بخلاف ما اذا كان راس المال ثوبا معينا، بخلاف اس کے کہ اگر راس المال کوئی کپڑا طے شدہ کپڑا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو تھان ہے سامنے اس کے بدلے میں آپ سے فلاں دن یہ چیز لے لوں گا، فإن العقد لا يتعلق بمقداره، تو یہاں بیان کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی مقدار سے عقد کا تعلق ہی نہیں ہے، کپڑے کے اندر ذرا وصف ہے اور وصف کے مقابل میں ثمن ہوتی نہیں ہے، فلا يجب بیان قدر راس المال، تو پھر اس کی مقدار بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، راس المال کی مقدار بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بارہا یہ بات کر چکا ہوں، کپڑے کے اندر زرا کا وصف ہونا یہ پہلے زمانے میں تھا، ہمارے زمانے میں اب کپڑے کے اندر زرا وصف نہیں ہے، اصل ہے، اس لیے اس کا بھی پھر تفصیلاً بیان کرنا ضروری ہوگا، مقدار بیان کرنی ضروری ہوگی۔ اب یہ اختلاف ہے، اسی اختلاف پر آگے دو مثالیں انہوں نے دی ہیں، ان دو مثالوں کو دیکھیے۔ ثم فرع على هذه المسألة مسألتين، اسی اختلاف اور مسئلے پر دو اور مسئلے ذکر کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ دیکھیے، فلم يجوز في جنسين بلا بیان راس مال كل واحد منهما، دو جنس مسلم فی آپ خریدتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ مجھے 10 من گندم اور 10 من چاول چاہیے، دو جنس آپ اس سے خرید رہے ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کو ابھی 1,00,000 روپے دیتا ہوں، اب دو جنس آپ نے اس سے وصول کرنی ہے اور 1,00,000 روپے آپ اس کو دے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ رقم بتائے، کیوں؟ اس لیے کہ موقع پر اگر وہ چاول پیش کر سکتا ہے لیکن گندم نہیں دے سکتا تو اس کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ چاول کے مقابلے میں کتنی قیمت ہے اور گندم کے مقابلے میں کتنی قیمت ہے، وگرنہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ اگر دونوں چیزوں میں سے ایک چیز وہ لا رہا ہے دوسری نہیں لا سکتا تو اس کو مکمل عقد ختم کرنا پڑے گا۔ صاحبان فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی جدا بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ فلم یجوز فی جنسین، جائز نہیں ہے دو اجناس کا خریدنا بلا بیان راس مال کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کی تفریق کے ساتھ ثمن بیان نہ کرنے کی صورت میں۔ ولا بنقدین بلا بیان حصۃ کل منہما من المسلم فیہ، دو مختلف کرنسیاں ثمن کے طور پر دیں اور اس کے مقابلے میں مسلم فی وصول کرے گا مدت آنے پر، لیکن ہر کرنسی کے مقابلے میں جو مسلم فی ہے اس کو واضح نہیں کیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے 100 دینار اور 50 درہم راس المال کے طور پر دیے اور اس سے کہا کہ مجھے اس کے بدلے میں آپ نے 10 من چاول دینے ہیں، اب اس کے مقابلے میں جو اس نے 100 دینار اور 50 درہم جو رکھے ہیں، اب اس میں سے 50 درہم کے مقابلے میں کتنا مسلم فی ہے اور 100 دینار کے مقابلے میں کتنا مسلم فی ہے یہ معلوم نہیں ہے، تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب تک مقدار کو بیان نہیں کرے گا
تو اس کی یہ بیع سلم درست نہیں ہوگی، جبکہ صاحبان فرماتے ہیں کہ اس نے اشارہ کر دیا کہ یہ مسلم فی ہے، کہ یہ راس المال ہے، اس کے مقابلے میں مجھے اتنا مسلم فی چاہیے، تو اس صورت کے اندر جائز ہے چونکہ اشارہ پایا جا رہا ہے۔ 6 شرائط اس سے قبل گزر چکی ہیں، اب 7ویں شرط دیکھیے، وَمَكَانِ إِيفَاءِ مُسْلَمٍ فِيهِ إِنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مَؤُونَةٌ، اگر مسلم فی کوئی ایسی چیز ہے جس کو پہنچانے کے لیے خرچہ آتا ہے، مزدوری آتی ہے، تو اس صورت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک چیز حوالے کرنے کی جگہ طے کرنا ضروری ہے، یعنی کہاں پر دے گا۔ وَمِثْلُهُ الثَّمَنُ وَالْأُجْرَةُ، ایسے ہی ثمن اور اجرت کا بھی معاملہ ہے کہ اگر اس کے اٹھانے میں پہنچانے میں خرچہ آتا ہو تو اس کی بھی جگہ طے کر لی جائے۔ والقسمہ، ایسے ہی تقسیم کا معاملہ ہے، آگے ان کی وضاحت آ رہی ہے الثمن والأجرة والقسمہ کی۔ دیکھیے، اذا كان المسلم فيه شيئا، اگر مسلم فی ایسی چیز ہے جس کے لحملہ مؤونہ، اٹھانے پہ پہنچانے پہ خرچہ آتا ہے، یجب مکان ایفائہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس جگہ کا طے کرنا ضروری ہے، بیان کرنا ضروری ہے جہاں پر مسلم فی مشتری کے حوالے کیا جائے گا۔ وعندہما، اور صاحبان فرماتے ہیں یوفیہ فی مکان العقد، جہاں عقد ہوا وہیں پر حوالے کرے گا، اس میں طے کرنے کی ضرورت نہیں، اگر طے کرتے ہیں تو ٹھیک، اگر طے نہیں کرتے مطلقاً چھوڑتے ہیں تو پھر مکان العقد، جہاں پر عقد ہوا وہیں پر اس کے حوالے کرے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، طے کرنا ضروری ہے۔ وعلى هذا الخلاف، اور یہی اختلاف امام صاحب کا اور صاحبین کا، الثمن والأجرة اذا كان لحملها مؤونة، ثمن اور اجرت کی بابت ہے کہ جب اس کے اٹھانے میں خرچہ آ رہا ہو تو اس کو بھی طے کرنا ضروری ہے کہاں پر ادائیگی کرنی ہے۔ والقسمۃ، اور تقسیم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ای اذا اقتسم الدار، کہ جب دو افراد نے آپس میں دار تقسیم کیا، وجعل مع نصیب احدہما شیئا، اور ان دونوں میں سے ایک کے حصے میں کوئی ایسی چیز آتی ہے لحملہ مؤونہ، جس کو اٹھانے کے لیے خرچہ چاہیے، تو اس کے لیے بھی عقد کے اندر ہی، اس معاملے کے اندر ہی طے کرنا ضروری ہے کہ یہ چیز کہاں پر اس کے حوالے کی جائے گی۔ وما لا حمل له یوفیہ حیث شاء، اور جس چیز کو اٹھانے کا کوئی خرچہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں اصح قول یہ ہے کہ جہاں پر بھی اس کے حوالے کرے درست ہے۔ وفی روایت الجامع الصغیر، جامع صغیر کی کوئی روایت بھی ہے یوفیہ فی مکان العقد، کہ جہاں عقد ہوا وہیں حوالے کرے، لیکن جو اصح قول ہے وہ یہی ہے کہ جہاں مرضی اس کے حوالے کر دے۔ یہاں ایک بات اور ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ پیچھے جو عبارت گزری ہے نا کہ ثمن اور اجرت کے حوالے کرنے میں اگر کوئی خرچہ ہو تو اس سے مراد مطلق بیع ہے، سلم کا ثمن اور اجرت نہیں ہے۔ سلم کا جو ثمن ہے وہ تو اسی مجلس میں حوالے کرنا ضروری ہے، تو اس کو تو وہیں پر حوالے کر دے گا، یہ مطلقاً جو عام بیع ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ثم لما فرغ من بیان شروط صحت السلم ذکر شرط بقائہ، یہاں تک تو سلم کے درست ہونے کی شرائط کا بیان تھا، اب اس کے بعد سلم کے باقی رہنے کی جو شرائط ہیں ان کا ذکر شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی شرط اس کے باقی رہنے کے لیے ہے وقبض رأس المال قبل الافتراق شرط بقائہ، رأس المال پر جدا ہونے سے پہلے قبضہ کرنا یہ سلم کو باقی رکھنے کی شرائط میں سے ہے۔ آگے اس کی ایک جزئی انہوں نے بیان کی، اس کو دیکھیے، فلو اسلم 100 نقدا، بیع سلم کی 100 نقد دوں گا، اور و100 دینا، 100 ادھار ہے، علی المسلم الیہ، مسلم الیہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، فی کر بر، اس کے بدلے میں اس نے 1 کر گیہوں دینے تھے، بطل السلم فی حصۃ الدین فقط، اس صورت کے اندر 100 نقد جو ادا کیے گئے اس کے مقابلے میں بیع سلم درست ہے، اور جو 100 ادھار ہے اس کے مقابلے میں بیع سلم باطل ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدھی بیع درست ہو رہی ہے اور آدھی بیع باطل ہو رہی ہے، تو ایسی تفریق کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں لا یشیع الفساد، یہ جو آدھی بیع کے اندر 100 جو ادھار ہے اس کے مقابلے میں جو بیع فاسد ہوئی ہے وہ فساد پھیلے گا نہیں، کیوں؟ لأن العقد صحیح، عقد تو ٹھیک ہے، وهذا الشرط شرط البقاء فيكون ضعيفا، اور یہ شرط بقا ہے، شرط وجود نہیں ہے، شرط صحت نہیں ہے، اس لیے یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اور ضابطہ ہے کہ المفسد الطاری لا يتجاوز عن موضع الفساد، کہ جو بعد میں طاری ہونے والا فساد ہوتا ہے وہ موضع فساد سے آگے نہیں بڑھتا، سرایت نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ یہ صلب عقد کا فساد نہیں ہے جس کی وجہ سے سارا معاملہ فاسد ہو جاتا، یہ اوصاف کا فساد ہے جو اس وصف کے اندر ہی باقی رہے گا۔
ثم من تفاريع قبض رأس المال أن السلم لا يجوز مع خيار الشرط وخيار الرؤية. فرماتے ہیں کہ راس المال پر قبضہ کرنے کی جو جزیات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے ان السلم لا يجوز مع خيار الشرط وخيار الرؤية کہ بے سلم خیار شرط اور خیار رؤیت کے ساتھ درست نہیں ہو سکتا. یعنی بے سلم میں آپ خیار شرط بھی نہیں لگا سکتے، خیار رؤیت بھی نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ خیار شرط تو مانع عن التصرف ہوتا ہے، اور اگر مسلم الیہ مال لے کر اس میں تصرف نہیں کر سکتا تو اس کو پھر فائدہ کیا ہے؟ اور ایسے ہی خیر رؤیت ہے کہ جب خیر رؤیت ثابت ہوگا جب مسلم فی حوالے کیا جائے گا، اس وقت مسلم فی جب حوالے کیا جائے گا اس کو اگر پسند نہیں آتا وہ اس کو واپس کر دیتا ہے، اب واپس کرنے کی وجہ سے پھر یہ دین ثابت ہو جائے گا تو دونوں طرف دین ہو جائے گا اور اس سے بہت زیادہ فساد لازم آ جائے گا. بہرحال لأنہما یمنعان تمام التسلیم، اس لیے کہ یہ دونوں خیارات تسلیم کے مکمل ہونے کے لیے رکاوٹ ہیں، یعنی سمن کے حوالہ کرنے سے بھی یہ رکاوٹ بنتے ہیں. بخلاف خیار العیب، خیر عیب بے سلم کے اندر ہوگا فإنہ لا یمنع، چونکہ وہ رکاوٹ نہیں بنتا تمامہ ادائیگی کرنے کے مکمل ہونے میں یا بے کے مکمل ہونے میں، کیونکہ خیر رؤیت اور خیار شرط یہ صفقہ کے تمام ہونے کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے سلم کے اندر یہ درست نہیں ہے. خیر عیب چونکہ صفقہ کے مکمل ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے اس لیے خیر عیب درست ہے. فإنه لا يمنع تمامه فلو اسقط خيار الشرط، اگر خیار الشرط لگائے گی اور پھر اس کو ختم کر دیا گیا قبل الافتراق، جدا ہونے سے پہلے، صح تو یہ درست ہے. خلاف لزفر رحمہ اللہ، امام زفر رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بار عقد خراب ہو چکا، فاسد ہو چکا، تو اب وہ دوبارہ درست نہیں ہوگا. ان کے اس قول اور دلیل کا جواب بھی دیا گیا کہ یہ صلح عقد کا فساد نہیں ہے بلکہ اوصاف کا فساد ہے، تعریف فساد ہے، جب یہ دور کر دیا گیا تو معاملہ درست ہو جائے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. بقیہ مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.